बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। वैसे तो जुम्मे का दिन आमतौर पर साहिब इक़्तिदार के लिए, स्पेशली नून लीग से मुतालिक तो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि इनके ऊपर ज़रा भारी गुजरता है। कैसी बड़ी खबर है कि जुम्मे का दिन पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब एक बहुत अजीबो-गरीब किस्म का किरदार पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, पाकिस्तान के दाखिली अमूर में उनके किरदार के हवाले से, हुकूमतों को आगे पीछे करने के हवाले से एक बहुत बड़ा किरदार उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, बल्कि आप यूं कहिए कि इमरान खान साहब के हक में थोड़ा थोड़ा सच बोलने की कोशिश शुरू कर दी है। जी हाँ, ये खबर है, उनका राब्ता हुआ है जी। और उन्होंने कहा है मैं सब कुछ सच बोलूंगा, ये जो प्रोपेगेंडे प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, लेकिन आप ऐसा काम कीजिए कि एक फोरम ऐसा बनाए, पार्लियामेंट का ओपन सेक्शन रखे, अवाम भी सुने, सहाबी भी सुने, पार्लियामेंटेरियन भी सुने कि असल हकीकत क्या है, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब बयान दे रहे हैं। इसकी तफसील बताता हूँ उनका और क्या अल्फाज हैं और ये कैसे मुमकिन हो सकता है, उसकी कुछ डिटेल है। इसके अलावा जी, अब जो काम हुआ है उधर इस्टेब्लिशमेंट ने 50 साल मंसूबा बना लिया है पाकिस्तान के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने, और ये इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा इस चीज को बावर कर है। सब फारिग, नून लीग फारिग, पीपल्स पार्टी फारिग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो सारे मंसूबे कोई और बनाता है, अमल दरामद किसी और तरीके से होता है। यहाँ तो लम्हों का पता नहीं चल रहा कि 50 साल मंसूबों की बात कर रहे हैं। बहरहाल इसको भी डिटेल में आपके साथ लेके चलता हूँ। अरशद शरीफ भाई की शहादत का केस जो है, सर कैसी मजेदार बात है, सबकी नजरें ऐवान सदर पे लग गई इस केस के मुतालिक। ये क्या चीज है, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। दीगर अहम तरीका, जुम्मा आमतौर पर इतनी खबरों के साथ नहीं रहा जितना इन खबरों के साथ इस वक्त है। जी हाँ, हुकूमत को खतरा है मार्शल का, हुकूमत को खतरा है 12 अक्टूबर का। जी हाँ, ये तमाम चीज़ें इस वक्त चल रही हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हमारा काम इस मेयार का है कि इसको सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये फायर ऑयल वगैरह का जो इशू है ना ये कम हो, क्योंकि इसने हमारी रीच को बहुत हद तक कम कर दिया। सबसे पहले जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने ना कल एक जगह पर मीडिया से सवालों के जवाब दिए थे, तो उन्होंने कहा था कि अफगान सेटलमेंट में ना, अफगान तालिबान की सेटलमेंट में दर वजीर दिफा, मैंने जिसके मुतालिक कल कहा था, पाकिस्तान का कमजोर तरीन, नहीब तरीन, लागर तरीन वजीर दिफा ये कह रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सेटलमेंट में जनरल बाजवा, जनरल फैज और इमरान खान साहब की हुकूमत शामिल थी। हमने दहशतगर्द आके पनाह दी थी, जिसकी बिना पर इस वक्त पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर है, और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में दूसरा दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है, तो ये इस वक्त बना हुआ है। लेकिन जनरल बाजवा से मैं नहीं पूछ सकता, जनरल फैज कैद में, इमरान खान कैद में, जनरल बाजवा से मैं नहीं पूछ सकता, आप साथी ज़राती पूछें। तो ये मैंने बताया कि हमारी तारीख के सबसे कमज़ोर तरीन एटमी मुल्क के वजीर दिफा की सबसे कमज़ोर स्टेटमेंट थी। वो बाकी वो पीटीआई पे हमले शमले करने में आपको पता है वो माहिर है जी। सर जनरल बाजवा साहब ने उस बात को सीरियस ले लिया है। किसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है, उन्होंने कहा ले आओ सामने। जनरल बाजवा साहब की बात हुई है सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब से, और मोहम्मद मालिक साहब के मुताबिक जो गुफ्तगू हुई है जनरल बाजवा से उनकी, तो इस पूरे हुकूमती बयानिए को दफना के बल्कि वाड़ के रख दिया। इवन डीजीआईएसपीआर ने भी ये बात कही थी। जी हाँ, उनका बयानिया भी जुटला दिया जनरल बाजवा ने। ये तो ये तो अलग-अलग चल ही रहा है ना। हमारे माशाल्लाह वज़ीर दिफा साहब जो कह रहे हैं कि जी अफ़गान तालिबान है, वो भी बताता हूँ मैं आपको वो क्या कह रहे हैं। सबको फ़ारिग कर दिया जी। अता तारड़ ले लें, वज़ीर कानून ले लें, वज़ीर दाखिला ले लें, वो सब की उन्होंने ईज़ी गोइंग कर दिया। मैंने बोला डीजीआईएसपीआर को भी ईज़ी गोइंग कर दिया। तो उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी और ये सेटलमेंट की जो पॉलिसी है ना, ये जिसकी वजह से आप बात कर रहे हैं, जनरल बाजवा साहब ने अपने लिए, इमरान खान साहब की हुकूमत के हक में, बेसिकली अपने लिए उन्हें गवाही देने के लिए तैयार हो गए। मोहम्मद मालिक साहब के मुताबिक जनरल बाजवा साहब कहते हैं कि ओपन फोरम पर आवाम को सुनना चाहिए मेरे मौक़िफ़ को। 2 साल इनके हो गए, अब ये बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा ओपन फोरम पर आवाम को सुनना चाहिए। वो कहते हैं डिस्कशन ज़रूर हुई थी, डिस्कशन ज़रूर थी। 50 रुपये की कमेटी भी थी सर, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा था कि हाँ खुद को सेटल कर लें। ये किधर बैठे हैं, ये ख्वाजा आसिफ साहब भी उस कमेटी के अंदर थे, ये किधर बैठे हैं। उन्होंने कहा डिस्कशन ज़रूर हुई थी कि अगर ऐसा कर लें तो क्या इसमें कोई बेनिफिट है। ये जनरल बाजवा कह रहे हैं कि अगर ऐसा कर लें तो क्या इसमें कोई बेनिफिट है। ये मुशावरत ज़रूर हुई थी, लेकिन एक भी किसी दहशतगर्द को
یا ٹی ٹی پی کے کسی بندے کو پاکستان میں لا کر آباد نہیں کیا گیا. یعنی بکواس کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب. ان کے کہنے کا مطلب ہے جو میرے پہ الزام پوری نون لیگ بیٹھ کے بنا رہی ہے کہ میرے جنرل فیض پہ اور عمران خان صاحب پہ، انہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، صرف بات ہوئی تھی. حالانکہ مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے اس وقت مراد سے چیخ چیخ کر کہتے تھے کہ سوات میں دہشت گرد آ رہا. بھائی آپ ہی کی حکومت ہے، آپ ہی سیٹل کریں، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہیں کہ ان کے لیے کچھ کریں، یہ دہشت گرد آ رہے ہیں، دوبارہ دہشت گردی پڑ رہی ہے، یہ غیر ملکی تک پہنچ رہے ہیں، یہ سب باتیں انہوں نے کہی تھی. دہشت گرد آباد اور ان کے خلاف کارروائی کریں. تو اب یہ والی وزاری بات ہے، وہ اندر بیٹھا، وہ جواب تو دے نہیں سکتا، تو عمران خان صاحب پر ڈال رہے ہیں. تو میں نے تو آپ کو کل بتایا بھی تھا کہ یہ سب ہے ہی اس سرے سے جھوٹ. یا تو وہ لسٹ دینا حکومت کے اتنے دہشت گرد پاکستان میں لا کے عمران خان، جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے آباد کیے، تو مجھے سمجھ میں آئے. وہ کہتے صرف بات ہوئی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا تھا. مزید کہتے ہیں محمد مالک صاحب کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ مجھے پارلیمنٹ میں بلائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اوپن سیشن ہو تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے کہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ منصوبہ تھا. کچھ لوگوں کو واپس بلا کر قومی دھارے میں شامل کریں، لیکن اس پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا. یہ بات ڈسکس ہوئی تھی، اس پر کبھی بھی عمل درآمد نہیں ہوا. تو سر موجودہ بیانیے تو تمام کے تمام مر گئے. مطلب جنرل باجوہ صاحب پارلیمنٹ میں آ کے گواہی دینے کے لیے تیار ہیں. سر اتنی جرت ہے تو بلا لیں جنرل باجوہ صاحب کو. وہ ہاتھ کنگن کو آرسی کے اسی بانے دیگر سوال بھی پوچھ لیں گے، ان سے رجیم چینج بھی پوچھ لیں گے، ان سے وہ آرمی ہاؤس پہ اندر ہونے والی میٹنگ سے متعلق بھی پوچھ لیں گے، ان سے ہم بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی بیانات کی بھی کراس چیک مار لیں گے، پی ٹی آئی پابندی بھی بات کر لیں گے، ان سے لندن پلان پر بھی بات کر لیں گے، اور پھر خواجہ آصف صاحب کے سوالوں کا جواب پوچھ لیں گے. جی کہ تسی رابطہ کیتا سی 2019 میں ہی کہ پنجاب سنبھالیں اور اس سال کے آخر تک مرکز بھی سنبھالیں. بہت کچھ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اتنی جرت ہو تو مزیدار بات ہے. سر میرا خیال ہے یہاں تک بات پہنچ گئی محمد مالک کی، تو کسی نہ کسی دن نا جنرل باجوہ صاحب بھی سامنے آ جائیں گے. ہاں جو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے تصور کی جاتے ہیں، فیصل واڈا صاحب، اگلوں کا بھی تھوڑا ذہن دیکھیں نا. وہ کہتے ہیں فیصل واڈا صاحب کہ جی پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہوئی فارغ، ٹھیک ہے، اس میں نون لیگ بھی، پیپلز پارٹی بھی، پاکستان تحریک. اسی وجہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے 50 سالہ منصوبہ بنا لیا. یعنی نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ نہ جائے گی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا ہی چلے گا. وہ آج بھی انہی کا ہی چل رہا ہے یار، خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں، کتنا پیارے جملے ہیں کچھ، نہیں تو مجھے محسن نقوی صاحب بتا دیں کون ہیں، مجھے وزیر اعلیٰ بلوچستان بتا دیں کون ہیں، مجھے وزیر خارجہ بھی ایسی ہیں، مجھے آپ وزیر خزانہ بتا دیں کون ہیں، مجھے آپ یہ پرویز خٹک صاحب کا متعلق بتا دیں کون ہے. کتنا جملہ پیارا بولا پرویز خٹک صاحب سے متعلق شاہد خاقان عباسی صاحب نے، کہ پرویز خٹک 2014 میں ڈانس کرتے ہوئے آئے تھے، عمران خان صاحب کے کنٹینر میں ڈانس کیا تھا، اور جن کے خلاف وہ آئے تھے نا، یعنی نون لیگ کی حکومت کے خلاف آئے تھے، آج ان کے ساتھ اب ڈانس کر رہے ہیں. بڑا پیارا جملہ تھا، مجھے بہت ہی اچھا لگا. میں نے کہا میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں. تو بھائی ایسا ماننا ہے فیصل واڈا وغیرہ کا. ہاں منیب فاروق صاحب، جن کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک سول ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، میں ان کو میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے سامنے بھی کہا ہوا ہے، تو یہ سول ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت حکومت اور اس نظام میں یہ خوف ہے کہ کہیں 12 اکتوبر 1999 جیسا کوئی واقعہ نہ ہو جائے. یہ ایک ایسی تلوار ہے جو بظاہر دن نظر نہیں آ رہی، مگر ہر وقت ان کے سروں پر لٹک رہی ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں ایسے کام ہوتے رہے ہیں. حکومتوں میں پرائم منسٹر آ کر جیل بھجوا دیے گئے ہیں. مطلب وہ بتانا چاہ رہے ہیں حکومت چل نہیں رہی. فیصل واڈا کی بات پہ تھوڑا تھوڑا غور کر رہے ہیں جی. اور اسٹیبلشمنٹ تبھی آج کل ایکٹیو ہوئی ہے نا. آپ دیکھیں وہاں سیشن ہو رہے ہیں، طلباء سے بات کریں، وہاں بات ہو رہی ہے، وہاں گفتگو ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں چل رہی ہے. ہم بندے بھی دے رہے ہیں امریکہ کو، کوئی چھوٹی چیزیں تو نہیں ہیں. یہ سب چیزیں بہت ایکٹیونیس کے اندر، زمرے کے اندر آتی ہیں. کیونکہ ادھر عمران خان صاحب تو اپنی بات پہ قائم ہے، حقیقی آزادی والی. وہ تو کہتا ہے بھائی جان میں نے اداروں کی آزادی کرانی ہے، میں نے مینڈیٹ کی آزادی لینی ہے، میں نے یہ سارے کام کرنے ہیں، اور طاقت سے لے کے کرتے ہیں، طاقتوروں سے لے کے کرنے. جب یہ تو پھر میرے عزیز ہم وطنوں کہنے میں کتنی دیر لگ سکتی ہے نا یار. تو یہ ڈر خوف ہے. میں نے کہا یہ ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں، آپ کو پتہ ہونی چاہیے. دیگر
کچھ چیزوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں، اس میں آج ہی ایک بڑی زبردست قسم کی سماعت ہوئی ہے جی، دو سماعتیں ہوئی۔ سب سے پہلے تو ایک عمران خان صاحب اور وکلا اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہ کروانے کا جو معاملہ ہے نا، کل بھی ملاقات نہیں کروائی گئی، عمر ایوب صاحب، بیرسٹر گور صاحب، یہ تمام تھے، اور یہ مسلسل ملاقات سیاسی قیادت سے عمران خان صاحب کی نہیں کروائی جائے گی۔ تو آج بحیثیت اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے سیکرٹری داخلہ، یہ ذہن میں رکھیے گا، جس نے پہلے بھی معافی مانگی تھی ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، آغا خرم آغا، سیکرٹری داخلہ، ہوم سیکرٹری پنجاب، کیونکہ اڈیالہ پنجاب کے اس محدود میں، ہوم سیکرٹری پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں پی ٹی آئی رہنما شعیب ایڈوکیٹ اور دیگر وکلا کے ذریعے یہ دائر کی گئی ہے۔ تو یہاں بھی معاملہ انہوں نے ایزی دینے نہیں دے رہا، انہوں نے بھی ان کو پورا فٹ کر کے رکھنا ہے۔ ادھر 26 نومبر احتجاج پر بشرا بی بی کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ وکیل خالد یوسف چودھری عدالت میں پیش ہوئے اور اے ٹی سی نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے 24 مارچ تک متعلقہ قسم میں گرفتاری سے روک دیا ہے۔ اب آؤں ذرا میں ارشد بھائی کے شہادت کے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایوان صدر کی طرف سب کی نظر لگ گئی جی۔ وفاقی حکومت کا کینیا کے ساتھ باہمی قانونی معاونت کا معاہدہ طے پا گیا ہے، یہ آج عدالت کے اندر بتایا گیا ہے اٹارنی جنرل کی طرف سے کہ وفاقی سپریم کورٹ کا آئینی بینچ یہ سماعت کرے، جسٹس امین الدین صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا وفاقی حکومت کا کینیا کے ساتھ باہمی قانونی معاملت کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ صدر مملکت سے توثیق کے لیے اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ سے وقت مانگا تھا، ہم صدر مملکت سائن نہیں کر رہے، توثیق نہیں کر پا رہے اس معاہدے کی، آپ چیک کریں۔ اور معاہدہ کب ہوا ذرا اور بھی سنیں جی۔ جسٹس حسن رضوی صاحب کہتے ہیں اس کیس کی سماعت کے دوران اس سست روی پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہ 10 دسمبر کو یہ معاہدہ ہوا ہے، 10 دسمبر، جنوری، 10 فروری، 10 مارچ، اور 3 مہینے ہو گئے یار، بلکہ 4 مہینے ہو گئے۔ ان کے اپنے گھر کا مرا ہوتا نا پھر میں دیکھتا معاہدہ کیسے طے پاتا ہے، ان معاہدے طے کے سائن بعد میں ہو رہے ہوتے۔ بہرحال انہوں نے کہا آج تک توثیق کیوں نہیں ہو سکی، 10 ستمبر کو یہ معاہدہ ہوا، کیا آپ اسے روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت رپورٹ مانگے اب آپ سے؟ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا 3 ماہ بعد بھی وقت مانگا جا رہا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا ارشد شریف ایک نامور صحافی اور سب سے پہلے پاکستان کے شہری تھے، اور ایک مشہور صحافی کے اتنے بہیمانہ قتل پر حکومت پاکستان کے اہل خانہ کے پیچھے کھڑا تو ہونا چاہیے۔ حکومت پاکستان کو ارشد شریف کیس میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ جسٹس حسن رضوی صاحب نے یہ بات بولی ہے۔ مزید سنیں جی، 1 مہینے بعد کے لیے اس کو دوبارہ تاریخ دے دی گئی ہے، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کینیا سے 7 ایم ایل اے معاہدے ہونے تک کا وقت بھی مانگ لیا ہے، اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے حق میں نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ عدالت نے بولا جی۔ اور بہرحال جسٹس امیر الدین صاحب نے یہ بات بولی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اکیلی اس کی بیوی جا کے انصاف لے آئی ہے کینیا سے۔ ہمارا پورا سسٹم، پوری طاقت، ایوان صدر، سپریم کورٹ، سب کچھ جی، دیر از اے بل، دیر از اے وے، یہ تبھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ 3 ماہ بعد سماعت کے لیے مقرر ہونے والا ارشد شریف قتل کیس 1 ماہ کے لیے پھر ملتوی ہو گیا۔ اکیلی خاتون کینیا میں کیس لڑ رہی ہے جی، جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے بات کہی ہے، اور حکومت کو جائے وقوع تک رسائی نہیں مل رہی، یہ حکومتی وکیل صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو ایوان صدر کی ایک اپروول ہے سر، کوئی بات نہیں، ان کو ذرا فرصت مل جائے گی تو شاید وہ بھی اس معاملے کو تھوڑا سیریس کر کے لے لیں گے جی۔ اچھا جی، 3 خبریں اور ہیں، میں نے وہ بھی میں آپ کے سامنے کہ سنڈے کے دن، عام طور پہ فرائیڈے کے دن اس طرح کی خبریں آتی نہیں اتنی جلدی تھی۔ ایک بچی ہے 14 سال کی، شہر بانو آفیشل، وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، ٹویٹر پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ یہ بچی ہیں جی، یقیناً آپ اس بچی سے واقف ہوں گے جی، اور یہ تھوڑا پرو پی ٹی آئی بھی ہے۔ یہ کہتی ہے آج میرے گھر میں ٹوڈیز ان مائی ایبسنس مائی ہاؤس واز ریڈڈ ونس اگین بائی دا پنجاب پولیس آفیسرز۔ اس 14 سال کی بچی کے گھر میں ریڈ ہوئی ہے، انہوں نے کہا میرا سیکیورٹی واز کو ڈرایا، سیکیورٹی گارڈ کو ڈرایا، میرے پیرنٹس کو ڈرایا، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 14 سالہ بچی سے یہ لوگ 14 سالہ بچی کو یہ مینٹل ٹارچر کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آئی وونٹ اسٹاپ، یہ انہوں نے بولا۔ 14 سال کے بچوں کو آپ لوگوں نے ضد پہ لگا دیا، یار نہ کرو، یار نہ کرو۔ میں یہ شہر والوں کے ساتھ کھڑا ہوں جی، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہاں جو طریقے ہیں وہ ذرا سن لیں، ان طریقوں میں سب سے مزیدار طریقہ یہ ہے، آج کے اخبار کی خبر ہے سر، رانا غلام قادر جنگ اخبار کی خبر ہے جی، حکومت ادھر اپنی کارکردگیوں کے اشتہار لگا رہی ہے سر، آپ دیکھیں ملک کو نواز دو کی بجائے شہباز دو، شہباز کی اڑان اور فلانا فلانا یہ سب چل رہا ہے۔ کس کی کہاں سے چل رہا ہے؟ سن لیں جی، وفاقی حکومت نے اس سال قرضوں کا نیا ریکارڈ بنایا ہے جی،
حجم 72,000 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ صرف ایک سال میں شہباز حکومت نے 7,283 ارب روپے کا نیا قرض لیا ہے، یعنی اب حجم 72,123 ارب ہو گیا ہے، یعنی ایک سال میں وفاقی حکومت نے 7,283 ارب روپے کا قرض لیا ہے۔ موجے مانے سر، یہ ہیں ان کے اللہ تعالی سر میں سے 1.5-2 ارب تو لگا ہی لو اشتہاروں کا یار، کیا بات ہے، شرم آنی چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔